वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजज़ियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब, जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं तजज़ियाकार अख्तर बलोच साहब। और अख्तर बलोच साहब, यूँ कह लें कि कराची की सारी हिस्ट्री, तारीख उन्होंने ज़ुबान ज़द-ए-आम उनके जहनों में है, अज़हान में है, और उनसे वही बातें मेरी चल रही हैं। लेकिन कराची की हालिया सूरत हाल है, और हालिया सूरत हाल में बारिश, पानी, बहती गाड़ियाँ, सामान, सड़कें तालाब बन गई, कश्तियाँ, और उसके अलावा के इलेक्ट्रिक, ये तमाम के तमाम मामला जो है ना नदीम रज़ा साहब, एक बार मैं ये चाहूँगा कि आप दोबारा से मुझे ये बताएं कि क्या वाकई ये कराची वैसा ही है? बिल्कुल ये है तो वैसा ही, लेकिन हमने कभी भी जो भी इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, बल्दियाती इदारे हैं, कि जब भी मॉनसून आए उससे पहले आपने सफाई करनी है नालों की। कि जैसे मैं पहले भी बताया कि जब आप नालों के ऊपर उसके इर्द गिर्द आबादियां कायम कर देंगे। आबादियां कैसे कायम हो जाती हैं? जब एक आप इलाके में जाते हैं, थाना, ये कि हवलदार या SHO या सफाई कह दें, आपके घर के आगे रेती डलेगी, फौरी मोबाइल आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी आबादियां नालों के ऊपर बन जाती हैं और कोई देखने वाला नहीं होता? उसके बाद जब तबाही आती है, अमवात भी होती है, सारी सूरत हाल है। तो ये नाकिस मनसूबाबंदी और ये जो मुतल्लिका इदारे हैं, ये उनकी तरफ से आंखें बंद करना, वो भी अपने माली फवाइद की वजह से, तो ये शहर के साथ सरासर ज्यादती है। और जो दावेदार बनते हैं कि शहर हमारा है, ये हमारा है, वोट बैंक के सारे, सबसे बड़े कसूरवार तो वही लोग हैं। वो अब किधर छुप गए, अब कहाँ हैं? बयानबाजियों से कई कसूरवार हैं, लेकिन अवाम का क्या कसूर है? अवाम का कसूर ये कि अवाम दोबारा उन्हीं को मुंतखब कर लेते हैं। अच्छा, सवाल नहीं उठाते, जाके उनका घेराव नहीं करते, यानी घेराव इन अ सेंस के अपनी चीजें उनसे हल नहीं करवाते हैं। उनके पास जाना चाहिए, बात करें, वो कहाँ जा रहे? देखें, हर आदमी इस वक्त मुतासिर है। कराची में जब पानी भर रहा है, शहरों के अंदर, घरों के अंदर पानी भरा, अच्छा हम भी मुतासिर हो चुके हैं। हमारे पास भी जब मोटरसाइकिल के ऊपर जाते थे, इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता था कि नाले बह रहे हैं। क्योंकि उस शहर में उन्हें तो ये होता है ना कि हर चीज बोलता है कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम तो उस वक्त करेगा कि जब आप कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे, आप कुछ बुनियादी जो इशूज हैं उसको हल करेंगे, तभी सूरत हाल बेहतरी होगी। अख्तर बलोच साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा, उनकी तरफ चलते हैं कि अख्तर साहब, आपने जिंदगी वहां पे गुजार दी, माहौल आपने सारे देखे, अदवार देखे, एक्सपीरियंसेस हैं आपके, कुछ तजर्बा शेयर करें कि आप किस कराची में रहते थे और किस कराची में हैं? देखें, यहाँ पर जो कराची के पोश इलाकों को तो छोड़िए, जो डाउनटाउन जिसको हम कराची का दिल कहते हैं, यहाँ पर चूहा पकड़ने के लिए बल्दिया की टीमें अलग होती थी और कुत्ते आवारा पकड़ने के लिए अलग टीमें होती थी। और आवारा जानवर अगर किसी ने छोड़ दिया, कोई मवेशी, कोई मतलब गाय बैल, तो उसको पकड़ के एक जगह बंद कर दिया जाता था, और उसके बाद जो है वो उस पे फाइन होकर उसको छोड़ा जाता था कि इसने इस पे। और ये सफाई के निजाम, बाकी मामूलात जी, बाकी सफाई पूरे शहर की होती रहती थी, बल्दिया उस्मा की कारकर्दगी। मैं आपको बताता हूँ ना कि मतलब एक जो बगियां जो होती थी, जिसको विक्टोरिया हम लोग कहते हैं, आप लोग पता नहीं पंजाब में क्या कहते हैं उसको। हाँ, तो वो विक्टोरिया जो होती थी, उसके घोड़े का जो मतलब डील करने की जगह होती थी, तो उस पे एक चमड़े का वो बक्सा बांध दिया जाता था ताकि जो है वो लीद सड़कों पे ना गिरे। और अगर इत्तेफाक से गिर भी जाती थी तो वो खुरपी लेके सुबह सवेरे जो सफाई करने वाले हैं, वो खुरपी से उसको साफ करते थे। क्योंकि उससे ये होता था कि उस वक्त एक और वबाई मर्ज था, टेटनस, वो आपने पढ़ा भी होगा, पतरस बुखारी का जो है मजमून भी है, तो कई लोग उसका शिकार ना हो जाए। सड़कें धुलती थी, उनके साथ छिड़काव होता था, और मतलब ये कि छिड़काव होने के बाद उसकी सफाई होती थी। फिर शाम को जो है लोग निकलते थे और वहां आके जो है घूमते थे, बैठते थे। तो ये एक पूरा माहौल था। और अब मैं मेरे पास गाड़ी नहीं है, नदीम भाई के पास अब आ गई है, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि मेरे पास मोटरसाइकिल है। क्योंकि मोटरसाइकिल को लेके आप कराची में कहीं भी जा सकते हैं, और कार को लेके आप कहीं जाकर दिखा दे तो आपको पता लग जाएगा क्या सूरत हाल। अच्छा, बिजली की सूरत हाल अब ऐसी है कि अब इनके पास सिर्फ तावीलात हैं, लैम एक्सक्यूजेस है, जी ये हो गया, जी वो हो गया, फिलहाल हो गया।
آپ یقین مانے کہ جو بجلی کے بل آتے ہیں تو آپ مطلب 40 ہزار روپے ایک ایسی گھر میں اور 40 ہزار روپے بل آ جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر اس بندے کا کیا ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں، بلدیاتی ادارے صرف تختیاں لگانے میں اور وزٹ کرنے میں اس میں پورے ہیں. بھئی آپ کوئی عملی طور پر کام تو دکھائیں. اچھا اب آئیے، اب ہمارے جو تحریک انصاف کو اتنی زیادہ یہاں پر قبولیت ملی اور ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس بھی آئے، اور وہ ایک وہ ڈکن گروپ تھا، کیا نام تھا اس کا، ندیم بھائی کو یاد ہوگا، فکسٹ والا، عالمگیر خان، سارا ہمارے صحافی دوستوں نے نام رکھا تھا ڈکن گروپ، تو وہ ڈکن لگاتا تھا نا مختلف گٹروں پہ. تو وہ سارے کی ساری جو ہے تحریک انصاف کی قیادت انکا ہو گئی ہے شہر میں سے. کہیں بھی مطلب کوئی گورنر صاحب، کوئی مطلب پروونشل فیڈرل منسٹر ہیں ان کے پاس، یہ سارے کے سارے کہیں کسی علاقے میں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. اختر صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں. میں ندیم صاحب کی جانب یہی سوال رکھوں گا کہ ندیم صاحب بڑا احسن انداز سے انہوں نے بیان کیا کہ صفائی کا ایک باقاعدہ نظام تھا، عملہ کام کرتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب تو بلدیہ عظمہ میں جو مشینری پڑی ہوئی ہے وہ بیکار ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، اس کا استعمال نہیں ہو رہا، اس کی لاگت، یہ سارے معاملے جیسے بتا رہے تھے بلوچ صاحب. میں نے بھی یہی کہا نا کہ جو جن کا کام ہے وہ اپنا کام نہیں کریں گے، وہ صرف افسران کے گھروں پر ڈیوٹیاں دیتے رہیں گے سارے لوگ، یا صرف تنخواہ لینے کے لیے حاضری لگانے آتے ہوں، یا حاضری بھی نہیں لگتی بعض اوقات، تو وہ تنخواہ ویسے ان کو مل جاتی ہے. تو اسی طرح سے بات دیکھیں نا، جب ذمہ داری کا تعین اس وقت ہو سکے گا جو بھی بلدیہ کے اوپر بیٹھا ہوا ادارے پہ بیٹھا ہے، جو منسٹر ہے، جو سی ایم ہے، ہر طرح کے جو پروٹوکول ہے اس کے تحت اگر باس پرس کی جائے گی تو پھر مسئلے مسائل حل ہوں گے. ابھی ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر اپنی ذمہ داریاں عائد کر رہا ہے. جیسے عالمگیر خان کا ذکر کیا فکسڈ کا انہوں نے، کہ جب سی ایم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جا کے کچرا ڈال دیں، جب وزیر اعلیٰ کا پورٹریٹ یہ گندگی پر لگا دیں، آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس کو کیا دے رہے ہیں؟ ریاست کے اندر ایک ریاست آپ قائم کر رہے ہیں، اور آج کہاں ہیں پھر آپ؟ آج کیوں نہیں گٹر کھول رہے آپ؟ جب اس وقت صرف پوش علاقوں کے اندر جا کے آپ چندہ جمع کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے سڑکوں کے اوپر مونچھوں کو تاؤ دے کے سارے آپ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. آپ یہ کریں نا. ابھی جب شہر ڈوب رہا ہے تو کہاں چلے گئے جو ایک دوسرے پہ الزام لگانے والے فیڈرل منسٹر ہوں یا صوبائی رہنما ان کے ہوں؟ کہاں ہیں اب آپ؟ صرف اور صرف پریس کانفرنس کے ذریعے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنی ہے، اس کے سوا کچھ بھی کرنا، یہ سوچنا یہ عوام کا کام ہے. اب عوام دیکھیں کہ اس دکھ درد کی اور کرب کی گھڑی میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی آیا ان کے گھروں میں پوچھنے؟ جیسے کہ پہلے یہ کووڈ-19 کے سلسلے میں یہ سب صرف اور صرف بیان بازی میں لگے ہوئے تھے. جو گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس راشن کیسے پہنچ رہا ہے، کسی نے پہنچایا ہے، کوئی آیا ووٹ کی پرچیاں دینے تو گھروں پہ آ جاتے ہیں، ہر گھر کے اوپر پہنچ جائیں گے ووٹ کی پرچی دینے، چپل پہن کے جائیں گے. اس کے بعد وہی بڑی بڑی گاڑیوں پھر رہے ہوں گے. جب یہی جو ووٹر ہے ان کے پاس جائے گا اس سے ملاقات نہیں کر رہے ہوں گے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر تو وہ اسی طرح سے کریں گے. بالکل. ایک اور ایسا ہی سوال ہے جو میں پوچھنا چاہوں گا لازم، بلکہ اختر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. عید قرباں کی آمد ہے، مویشی منڈیاں سج گئی ہیں، کیچڑ سے برا حال ہو گیا ہے، بیوپاری پریشان ہیں، یعنی وہ داد رسی کی اپیل کر رہے ہیں. اس صورتحال کو کیسے دیکھیں؟ بھائی آپ یقین مانے ان سے تاجروں سے جتنے پیسے لیے جاتے ہیں نا مویشی منڈیوں میں، وہ اب اپنی جیب سے تو بھریں گے نہیں، وہ ایڈ کر دیتے ہیں جانوروں کی قیمتوں میں. اب وہاں پر صورتحال مطلب آپ ایک جگہ پورا سال آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ نے بنانا ہے ہلکا سا ایک فرش بنا لیں، اس کو جو ہے سیمیٹڈ کر لیں، مطلب جتنے ٹیکسز مویشی منڈی کے اس میں ملتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے، اتنا بڑا کام نہیں ہے. ایک ہلکا سا سیمنٹ کا فرش ہو تو اس میں وہ دھلنے میں بھی آسانی رہے، لوگوں کو جانے میں بھی آسانی رہے. نہ بجلی کا کوئی سسٹم ہے، یعنی کہ اتنے ایک سال پورا ہوتا ہے آپ کے پاس تو بجلی کا. ابھی وہ ایک نوجوان لڑکا، آپ اگر اللہ معافی دے اس کی تصویریں اگر آپ دیکھ لیں اس میں فیس بک پہ اور دوسری مطلب چینلز پہ بھی چلی ہے، آپ کے چینل پہ چلی ہوگی، وہ بیچارہ جانور لینے گیا تھا اور اس کی لاش آئی واپس گھر پہ.
آپ اندازہ لگائیں اس کے اعلی خانہ کا کیا حل ہوا ہوگا. نہیں تو ایسی صورتحال ندیم صاحب، یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی تو ذمہ داری اٹھائے گا اس کی؟ ذمہ داری کون لے گا؟ ذمہ داری کون لے گا جب عوام بھی ان سے نہیں پوچھیں گے، خود ہی پستے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، اور جو بوجھ برداشت کرتے رہیں گے، ان کا بھی بوجھ اٹھاتے رہیں گے، تو یہ صورتحال اسی طرح سے چلے گی. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں احتساب کا عمل تو ہے ہی نہیں، خود احتسابی وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک احتساب کا عمل نہیں شروع ہوگا اس وقت تک یہ ساری صورتحال نہیں ہوگی. کیونکہ ہمارے ہاں تو خود احساس نہیں کیا جاتا. اصل چیز ہے ایک احساس، ایک ہے اونرشپ کی جو بات کی تھی، شہر کو اون نہیں کرتا، کوئی احساس نہیں کرتا، اس کا کوئی دل سے اپناتا نہیں ہے، صرف پیسے بٹورنے کے لیے اونرشپ کا ادا کیا جاتا ہے. بار بار کہتے ہیں کہ یہ شہر ہمارا ہے، اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہے، وہ صرف اسی لیے کہ لوٹ مار پہ صرف ہمارا حق ہے، باقی کسی کا نہیں. جیسے بات کی مویشی منڈی کی، وہ بالکل جائز ہے، وہاں پہ پانی کا ٹھیکہ الگ دیا جاتا ہے، پارکنگ کا ٹھیکہ الگ ہوتا ہے، صفائی کا ٹھیکہ الگ ہوتا ہے، چاروں جانوروں کے چارہ جو ہے اس کا ٹھیکہ الگ ہوتا ہے. یہ جب ساری صورتحال چلتی رہے گی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو کرپشن کا ایک در ہے جس کو کھولا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اب آپ مستقل بنیادوں پہ اگر یہ سسٹم بنا دے وہاں کا، تو کیا ہے، مویشی منڈی چل سال میں ایک بار لگتی ہے، لیکن وہیں پہ دوسری بھی تجارتی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے آپ کی. لیکن وہ بات ہے کہ دانش مندی کی بات ہے. اگر آپ سوچیں تو، اگر آپ کرنا چاہیں تو ہوتا ہے نا. اگر آپ احساس کریں کہ اس سے شہریوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، انہیں پریشانی نہیں ہوگی. آج جانور لینے جا رہے ہیں، دلدل میں دھستے ہوئے جا رہے ہیں، 3-3 فٹ پیر زمین کے اندر جا رہے ہیں، تو وہ جانور کیسے خریدیں گے؟ پھر وہاں پہ دیکھیں بیماریاں بھی ہوں گی. اور ہاں ایک چیز اور یہ ہر سال تقریباً اسی طرح سے بیمارے جانور بھی بیمار ہوتے ہیں عید قربان سے. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. بلکہ بلوچ صاحب آپ نے دیکھے ہوں گے کل کے مناظر، جہاں پہ پانی بہ رہا ہے، نالوں کے قریب جو آبادی ہے وہ تباہی الگ سے ہے، لیکن جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، جمع ہے، وہاں پہ بھی تو تعفن پھیل رہا ہے، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے. سر وہ تو بالکل ہے، میں اس سے کاری نہیں ہوں، لیکن میں یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پانی نکلا بھی ہے، نکلا بھی ہے، لیکن اب پانی اور آئے گا تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ تمام دیکھیں، یہ سارے لوگوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. 1 منٹ میں آپ کا اور لوں گا. وہ یہ کہ یہاں پر جو ہمارے وکلاء ہیں، صحافی ہیں، اساتذہ کی تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی کے دوسرے ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں، ان سب کو کراچی کی ترقی کے لیے، اس کی بہبود کے لیے ایک پیج پہ آنا ہوگا. یہ صرف حکومت نہیں کر سکتی. ایسا ہی ہے. جب یہاں پر اپنی تحریک چلا سکتے ہیں، صحافی اپنی تحریکیں چلا سکتے ہیں، یعنی کہ اساتذہ اپنی تحقیق کے لیے تحریکیں چلا سکتے ہیں، تو کیا کراچی کے لیے نہیں چلا سکتے؟ ایک ایسی آل پارٹیز نہیں بلا سکتے؟ ایک سول سوسائٹی کے تمام لوگ ایک آل پارٹیز بلائے کراچی کے لیے، اور اس میں تمام لوگ بیٹھے ہیں، اس میں وکلاء کے بھی نمائندے ہوں، اس میں صحافیوں کے بھی نمائندے ہوں، اس میں اساتذہ کے نمائندے بھی ہوں. بلوچ صاحب یہ تو اچھی رائے ہے، لیکن ابھی بھی تو ایک سٹرکچر تو ہے، ایک نیٹ ورک تو ہے، وزارتیں ہیں، انتظامیہ ہے، ادارے ہیں، ان کی کیا صورتحال، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں، اگر آپ سب چیز انتظامیہ پہ چھوڑ دیں گے نا، تو پھر مطلب بہتری کی امید نہیں رکھتی، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں، حاضر لگا کے چلے جاتے ہیں. یہاں پر تو ایسے گھوسٹ ملازمین کراچی میونسپل کارپوریشن میں اتنے ہیں، ہر روز انکشاف ہوتا ہے کہ جی اتنے لوگوں کی تنخواہیں یہاں جا رہی ہیں، اتنے لوگوں کی تنخواہیں یہاں جا رہی ہیں، اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں، اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ تمام مگر بغیر کسی تفریق کے سب لوگوں کو بٹھائیں گے، آپ سب لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں گے، ان سے بات کریں گے، تو پھر کراچی کی بہتری کے لیے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. ندیم صاحب، اگر ہم انتظامیہ پہ چھوڑ دیں گے، ہم حکومتوں پہ چھوڑ دیں گے، تو معاف کیجیے گا کہ مطلب صورتحال جیسی ہے ویسی نہیں. اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں، جیسے شہر کراچی کے اندر ہی اگر دیکھیں آپ، کچھ گیٹڈ کمیونٹیز بھی ہیں، یہ فلیٹس ہیں، ان کی اپنی انتظامیہ ہوتی ہے، اور ان کے آپ حالات دیکھیں، صفائی ستھرائی کام دیکھیں. کیوں؟ وہی بات ہے کہ ذمہ داری کوئی لے. اسی طرح سے علاقوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، گلی کی سطح کے اوپر، محلے کی سطح کے اوپر کمیٹیاں قائم ہیں بھی، لیکن وہ نہیں کرتی. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ایم کیو ایم کے دور میں، جب صفائی مہم شروع ہوئی تھی، تو اس میں جو سارے جن کے جو اسٹرکچر بنا ہوا تھا، تنظیمی اسٹرکچر جس طرح کا بنا ہوا تھا، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو کے صفائی ستھرائی کیا کرتے تھے. اب بات یہ ہوتی ہے
ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ اس کا اسٹرکچر کراچی میں بڑا ساؤنڈ ہے، وہ ہر جماعت کراچی کو اون کر رہی ہے. کیا ان کے لوگ نہیں آباد شہر کے اندر، ان کے لوگ اس بارش سے متاثر نہیں ہوئے، ان کے لوگ لوڈ شیڈنگ سے متاثر نہیں ہو رہے؟ کیوں نہیں علاقائی سطح کے اوپر جو ان کے ذمہ داران ہیں وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ ان کی ذمہ داری کیا صرف مال بٹورنے میں ہے، اس طرح کی فیسلیٹ کرنے میں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی آپ اٹھا لیں اپارٹمنٹس کراچی کے، وہاں پہ اس طرح کا گند نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ منتھلی چارج کر رہے ہوتے ہیں، پیسے لے رہے ہوتے ہیں، اور ایک کمیٹی پوری بنی ہوتی ہے جس کی ذمہ داری ہے صفائی ستھرائی، مینٹیننس، بجلی، پانی، ہر چیز کی. لیکن ندیم صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ عوام میں آپ کو شعور ڈالنا ہے، یہ کیا صورتحال ہوتی ہے یا کیسے یہ رویے بدل گئے، یہ الگ میٹر ہے. میرا اداروں کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مانسون سیزن تو بھی ہے، مزید بارشیں بھی ہوں گی، ان کے لیے کوئی تدارک ہر سال اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو وہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، بات یہ چیک اینڈ بیلنس کی بات ہے نا، کوئی ہو ہی نہیں رہا. کون ان سے سوال کرے گا، کون پوچھے گا؟ ایک شہری کمیٹیاں ہوتی ہیں، شہری کمیٹیوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کریں، ان سے باز پرس کریں، ان سے میٹنگز کریں کہ مونسون آنے والا ہے، یہ حالات و واقعات ایسے ہونے والے ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، شدید گرمیاں پڑیں گی تو اس میں لوڈ شیڈنگ ہوگی. اس کے تدارک کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر بارشیں ہوتی ہیں، پانی جمع ہو جاتا ہے، کچرا بہ کے گھروں میں جائے گا، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحیح بلوچ صاحب آپ کہیں. بھائی دیکھیں یہاں پر میں صدر میں بھی رہا ہوں تو وہاں پر 4-5 پارسیوں کے کالونیاں ہیں. سولجر بازار بھی میں رہا ہوں، وہاں کا کالونی. آپ پارسی کے اس میں داخل ہوں جمشید باغ میں تو آپ کو ایک سکون، بالکل خاموشی، اور پارکنگ کے لیے اتنی بڑی جگہ اور صفائی کا ایسا نظام، ایسا سسٹم کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے مطلب ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا، اور ہم نے پاکستان بننے کے بعد جو کچھ کیا ہے اس شہر کے ساتھ تو وہ تو توبہ، اس سے تو مطلب کیا اب آگے آپ امید رکھ سکتے ہیں. اب یہ جو بات کر رہے ہیں ندیم بھائی، جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں کہ اب آپ کے انتظامیہ پہ آپ کی گرفتی نہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو پیپلز پارٹی والا اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ متحدہ کے اس میں چلا جاتا ہے، متحدہ والا اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ تحریک انصاف کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی یہ تینوں ایک ہو جائیں تو وہ اپنی یونین میں پناہ لے لیتا ہے کہ بھئی یہ یونین ہے، ملازمین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں کو ملا کے ایک پیج پہ لانا ہوگا. اچھا بلوچ صاحب، وقت میرے پاس محدود ہے، میں ایک جملہ ضرور چاہوں گا آپ کی جانب سے. اب کا کراچی، اس وقت کے کراچی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اب تو یہ ایک کنکریٹ کا جنگل ہے، مطلب سیمنٹڈ جنگل ہے، جہاں پر 4-4 ہزار گز کی کوٹیاں ہوتی تھیں، اب وہاں 60 گز کے اوپر جو ہے 12 منزلہ عمارتیں کھڑی ہیں. تو یہی ہوگا، پانی بھی نہیں ہوگی، بجلی بھی نہیں ہوگا. ندیم صاحب آپ کو بھی یہی میرا سوال. وہ یہی بات ہے. یہ تو 4-4 ہزار گز کا تو انہوں نے بہت زیادہ بول دیا. ایون 100 گز کے جو پہلے مکان ہوا کرتے تھے اس میں 1 یا 2 شخص رہتے تھے ٹوٹل. آج اسی 100 گز کے جو پلاٹ تھا اس کے اوپر 6 منزلہ عمارت کھڑی کر دی ہے جس میں 60 سے 70 لوگ رہ رہے ہیں. وہاں پہ پانی کنزمپشن دیکھیں وہ بڑھ گیا، گیس وہ بڑھ گیا، بجلی وہ بڑھ گئی، ساری صفائی ستھرائی کا نظام وہ ہو گیا، وہ ڈرینیج کا نظام وہ دیکھیں آپ. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ندیم بھائی ایک مداخلت کروں میں، 4000 گز زیادہ نہیں بولے ہیں. پریس کلب والی بلڈنگ جو ہے نا یہ بھی پارسی کی تھی، اس کا گھر تھا. میں تو اپنا ایکسپیرینس کہہ رہا ہوں کہ 100 گز کے فلیٹ کے زمین کے ٹکڑے پہ 6 منزل عمارتیں کھڑی کر دی گئی ہیں. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. ندیم صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، اور بلوچ صاحب آپ کی شرکت اور تجزیہ اور وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.